अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में शिर्क के साथ इसका तज़किरा फरमाया है और कबीरा गुनाहों में भी जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनमें झूठ को शामिल फरमाया है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस शरीफ में झूठ बोलने को मुनाफिक की निशानी और पहचान बताया है और जो असल मुनाफिक होता है उसके बारे में हम सब जानते हैं कि उसका ठिकाना जहन्नम है और वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा। तो झूठ बोलना ये निफाक है और ये मुनाफिक की पहचान है। झूठ बोलना मोमिन की शान नहीं, ईमान वाला झूठ नहीं बोलता और जो झूठ बोलता है या तो वो मुनाफिक है या फिर उसके ईमान में कमी है, उसका ईमान कमज़ोर है। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, झूठ बोलना सिर्फ ये नहीं है कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में झूठ बोल ले या एक इंसान किसी दूसरे इंसान से झूठ बोले, झूठी गवाही दे, झूठी कसम खाए या कुछ भी झूठ बोले, झूठा बयान दे, झूठा इल्ज़ाम लगाए, झूठी तुहमत लगाए, झूठा वादा करे। ये सब झूठ है, लेकिन झूठ सिर्फ ये नहीं है, इससे भी बड़ा बड़ा झूठ पाया जाता है। झूठ की बाज़ सूरतें वो हैं जो इस किस्म के झूठ से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत से लोग उसको झूठी नहीं समझते हैं, झूठी नहीं शुमार करते हैं, उसको कोई गुनाह ही नहीं जानते हैं। शायद समझते हैं कि इस तरह का झूठ जायज़ है, रवा है, इसलिए बिला सोचे समझे इस किस्म का झूठ बोल देते हैं और सुनने वाले उस झूठ को मान भी लेते हैं और फिर उस झूठ को लोग फैलाना भी शुरू कर देते हैं। वो कौन सा झूठ है? एक झूठ तो है दीन के बारे में झूठ बोलना, इस्लाम के बारे में झूठ बोलना। कोई अमल, कोई तरीक़ा, कोई रस्म दीन इस्लाम में से नहीं है, फिर भी उसको दीन इस्लाम में से साबित करने के लिए झूठ बोलना और उस झूठ को फैलाना। अल्लाह ताला ने उस बारे में कुछ नहीं फरमाया है, उसका हुक्म नहीं दिया, उसकी इजाज़त नहीं दी, उसका जिक्र नहीं किया, और फिर भी अल्लाह की तरफ झूठी बात मंसूब करना और कहना कि देखो अल्लाह ने ये फरमाया है, जबकि अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ भी नहीं फरमाया है। या इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बारे में कुछ भी इरशाद नहीं फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बारे में कोई हदीस मौजूद नहीं है, सही सनद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बारे में कुछ भी मनक़ूल नहीं है, फिर भी कहना कि इस बारे में ये देखो फ़लाँ हदीस आई है। और बाज़ लोग झूठा हवाला भी देते हैं या गलत हवाला देते हैं या मन घड़त या झूठी हदीस को पेश कर देते हैं। बाज़ लोग दीन की दावत व तबलीग के नाम पर झूठ बोलते हैं, दावत व तबलीग के नाम पर निकलते हैं, दीन का इल्म नहीं होता है और झूठी बातें, झूठी रिवायतें, झूठी हिकायतें, झूठे वाक़यात, झूठी कहानियाँ लोगों के सामने पेश करते हैं। झूठा अजर व सवाब, झूठा गुनाह लोगों के सामने पेश करते हैं। तो ये सब दीन के बारे में झूठ बोलना है, अल्लाह पर झूठ बोलना है, रसूल पर झूठ बोलना है, इस्लाम के बारे में झूठ बोलना है, और ये आम झूठ से कहीं ज़्यादा बड़ा झूठ है। हर तरह का झूठ गुनाह है और कबीरा गुनाह है, लेकिन दीन के बारे में झूठ बोलना, दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ, रसूल की तरफ झूठ की निस्बत करना, ये बहुत बड़ा झूठ है, बहुत ही संगीन और ख़तरनाक झूठ है, और इसका अंजाम भी इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے، حدیث میں متعمدن کا لفظ آیا ہے، جان بوجھ کے جھوٹ بولنا نبی پر، گویا کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں یا رسول کے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں جھوٹ بولنا، جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرنا، جان بوجھ کر جھوٹ باندھنا اللہ پر یا رسول پر یا اسلام پر، مقصد چاہے جو بھی ہو، نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ دین کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا مقصد اچھا ہے، میری نیت ٹھیک ہے، لوگوں کو دین سے، اسلام سے، مسجد سے، قرآن سے، روزہ سے، نماز سے قریب کرنا ہمارا مقصد ہے، ہمارا ارادہ ہے۔ اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض لوگ افراد کے بارے میں جھوٹ بولنے کو تو جھوٹ سمجھتے ہیں، لیکن کسی حکومت کے بارے میں، کسی ملک کے بارے میں جھوٹ بولنے کو جھوٹ نہیں گردانتے ہیں، اور جس ملک سے، جس حکومت سے وہ خوش نہیں تو اس کے بارے میں جو جھوٹ چاہے اور جتنی جھوٹی باتیں چاہیں وہ بیان کرتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں، مانتے اور منواتے ہیں، جی ہاں، پھیلاتے ہیں اور پھیلانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سعودی عرب الحمدللہ تمام ملکوں میں اور تمام مسلم ممالک میں بھی سب سے اول نمبر پر ہے، ہر طرح سے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے، الحمدللہ پہلے درجے پر ہے۔ دوسرے ملکوں سے اس کا مقارنہ کر کے دیکھیں، ایمانداری کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ یہاں بھی قابل اصلاح چیزیں ہو سکتی ہیں، کمال صرف اللہ کے لیے ہے، اور کوئی فرد ہو یا کوئی ملک ہو یا کوئی حکومت ہو معصوم نہیں ہے، لیکن احسن الموجود ہے سعودی عرب، من جملہ سب سے بہتر ہے، سب سے اونچا ملک ہے اور بہت اونچا ہے دوسروں کے مقابلے میں، لیکن جسے سعودی عرب اور یہاں کی حکومت نہیں بھاتی ہے، یہاں کی جو اپنی سیاست ہے، یہاں کا جو مسلک ہے، یہاں کا جو منہج ہے، یہاں کا جو طریقہ ہے، یہاں کا جو سب سے بڑی بات عقیدہ ہے، عقیدہ توحید اور اتباع سنت اور سلف صالحین کے منہج کو مقدم رکھنا، اس وجہ سے بہت سارے مسلمان اس ملک سے، اس حکومت سے نالاں ہوتے ہیں، اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان کے من کے موافق یہ حکومت نہیں چلتی ہے، یہ ملک نہیں چلتا ہے۔ تو بہرحال وجہ یہاں کا عقیدہ اور منہج ہو یا یہاں کی سیاست ہو، پالیسی ہو، جن لوگوں کے من مطابق اور جن کی خواہش کے موافق یہ حکومت، یہ ملک فٹ نہیں بیٹھتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ اس ملک کے بارے میں، اس حکومت کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، اور کوئی جھوٹ ان کے پاس پہنچتا ہے تو فوراً اس کو مان لیتے ہیں۔ تو کیا کسی ملک کے بارے میں، کسی حکومت کے بارے میں جھوٹ بولنا، کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس کی گنجائش ہے اسلام میں؟ فرد کے مقابلے میں ملک یا حکومت کے بارے میں جھوٹ بولنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ، اس کا انجام زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ فرد کا تعلق ایک فرد سے ہوتا ہے، چند افراد کا تعلق چند افراد سے ہوتا ہے، لیکن ملک اور حکومت جانتے ہیں اس کا تعلق پورے ملک سے ہوتا ہے، اس ملک کے پورے سماج سے ہوتا ہے، پورے معاشرے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بارے میں جھوٹ بولنا بھی زیادہ خطرناک مانا جائے گا، اس کا اثر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ذرا سوچ لیجئے، اگر کوئی جھوٹ
اس قدر بولا جائے، اس قدر بولا جائے، اس قدر پھیلایا جائے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ مان لیں، اور اس وجہ سے کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، کوئی فساد برپا ہو جائے، تو جانتے ہیں اس کا نتیجہ، اس کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ آخر میں عوام کو ہی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو کسی ملک، کسی حکومت کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور کوئی خبر آئے تو اچھی طرح سے تحقیق کر لینا چاہیے۔ فتبینوا قرآن میں آیا ہے، تحقیق کر لیا کرو، کسی خبر کو یوں ہی نہیں مان لو۔ اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خبر بعد میں جھوٹی ثابت ہوتی ہے، تو پھر پچھتانا پڑتا ہے، افسوس کرنا پڑتا ہے۔ اور اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو پھیلانا شروع کر دے۔ لہذا تحقیق کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کسی جمعیت کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں، کسی مسلک کے بارے میں جھوٹ بولنا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کے بارے میں، اور اسی طرح سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں جمعیت کے بارے میں، فلاں جماعت کے بارے میں جو جی میں آتا ہے، سچ ہو جھوٹ ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ اور کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسری جمعیت ہے یا دوسری جماعت ہے، جو دوسرا مسلک ہے، اس کے بارے میں غلط بات کہنا، جھوٹ بولنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کو شاید اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنے کو برتر ثابت کرنے کے لیے، اور اس کو کمتر ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کو گھڑتے ہیں اور جھوٹ کو پھیلاتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ بہرحال یہ بھی ایک جمعیت ہے، ایک جماعت ہے، ایک مسلک ہے جو افراد سے بڑھ کر ہے، تو اس کے بارے میں بھی جھوٹ بولنا کسی فرد کے بارے میں جھوٹ بولنے سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے، اور زیادہ بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے کہ نتائج اور انجام اس کے بہرحال افراد کے مقابلے میں زیادہ برے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسلام میں جو کہا گیا ہے کہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں بھی چند بڑے گناہوں میں سے ہے، جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اسی طرح سے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹا الزام لگانا، جھوٹا وعدہ کرنا۔ تو یہ جو جھوٹ ہے یہ صرف کسی فرد کے لیے یا چند افراد کے لیے ہی مطلب سنگین ہے، خطرناک ہے، گناہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی سماج کے بارے میں آپ بولتے ہیں، کسی ذات برادری کے بارے میں آپ بولتے ہیں، جی ہاں، کسی ملک، کسی حکومت کے بارے میں بولتے ہیں، کسی جمعیت، جماعت یا مسلک کے بارے میں بولتے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے، اور یہ زیادہ بڑا جھوٹ ہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جھوٹ بولے، جو اسلام میں نہیں ہے اس کو اسلام سے منسوب کرے، اللہ پر جھوٹ باندھے، رسول پر جھوٹ باندھے۔ اللہ نے نہیں فرمایا، رسول نے نہیں فرمایا، اور پھر بھی کہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، رسول نے یہ کہا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم دیکھتے ہیں جھوٹ کی خبریں کتنی زیادہ شائع ہوتی ہیں، ملک کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، جمعیت اور جماعت کے بارے میں۔ جبکہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اگر کسی سے دشمنی ہو تو بھی اس کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم سے اگر تمہیں کوئی دشمنی ہے تو وہ دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی برتو، ہر حال میں تم انصاف سے کام لو، یہی تقویٰ ہے۔ تو مسلمانوں کو تو یہ حکم ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی مت کرو، ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کرو۔ اب بھلا بتائیے، مسلمان آپسی میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کریں، ناانصافی کریں، ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ کو پھیلائیں، تو اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی زیادتی اور ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں لوگ پھیلاتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، جبکہ وہ باتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ اور لوگوں کو کہاں اتنی فرصت اور کہاں اس سے غرض کہ وہ تحقیق کریں، ایسی باتیں پہنچتی ہیں اور ان کی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں تو بس آگے پھیلا دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اس طرح سے بھی آتا رہتا ہے کہ فلاں بزرگ نے یہ فرمایا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے، جبکہ تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا ہے۔
یا فلاں بزرگ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے. ان کے نام کا سہارا لے کر اپنی جھوٹی باتوں کو لوگ پھیلاتے ہیں، اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں. ایسے لوگ مطلب پرست ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، اپنے چند فائدوں کے لیے عظیم شخصیات کے ناموں کا سہارا لیتے ہیں. تو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور جھوٹ جو سا بھی ہو، جیسا بھی ہو، جس کے بارے میں بھی ہو، فرد کے بارے میں ہو یا جماعت کے بارے میں ہو، ملک کے بارے میں ہو یا حکومت کے بارے میں ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دین کے بارے میں، اللہ اس کے رسول کے بارے میں ہو، تو وہ جھوٹ ہے اور اسے صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اس کے پیچھے مصلحت جو بھی ہو وہ جھوٹ ہے، گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اور بڑے گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان میں سے یہ گناہ ہے. یہ نفاق ہے، منافق کی پہچان ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں سچا بنائے اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دینے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے، جھوٹ کو ماننے سے اور جھوٹ کو پھیلانے سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.